वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो का मकसद जो बयानात मैं पहले दे चुका हूँ या लास्ट टाइम जो मैं बयान दे के आया हूँ सूरतुल इंशिकाक के बारे में, उसमें मौजूद मैंने तकरीबन 46 क्वेश्चंस किए थे जिनका जवाब मैंने एक रिदम में बयान किया, और इसके साथ साथ सूरतुल इंशिकाक का पस मंज़र और उनकी आयात को मज़ीद रोशन करने के लिए दूसरी आयात की भी हवाले और नंबरिंग के साथ बयान की और अहादीस की भी रोशनी में उनको खुलकर बयान किया। इस वीडियो का अक्सर मकसद, अगर कोई शख्स वक्त की किल्लत रखता हो या वो चाहता हो, शौक़ रखता हो कि मैं बयान को भी सुन लूँ आसान अल्फाज में और वक्त को भी बचा लूँ। वैसे तो बयान मुकम्मल अपनी ही तरफ से होता है, मेरी तरफ से उसके लिए कोशिश है कि वो बयान को सुने, मगर उसके बावजूद उसमें मौजूद कुछ अहम बातें, ये वो वीडियो उन बातों को वाज़िया करेगी। अगर मुझे जैसे कि महसूस होता है, बाकी अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे नंबर पर, जो मुझे महसूस होता है कि इसमें कुछ चंद अहम सवाल हैं जिनको सेपरेटली बयान करना चाहिए, वो मैं इंशाअल्लाह ताला इन वीडियोस में बयान करूँगा। रेफरेंस भी साथ दूँगा कि ये बात मैंने कहाँ पर उस बयान में की। अगर कोई सुनना चाहे मुकम्मल तौर पर, वो उसकी मेहरबानी, वो सुनना चाहे बिस्मिल्लाह, शौक़ रखता हो तो सुने। इन सवालात से एक तो सूरत का तकरीबन 50 से 75% आपको बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या बात समझाना चाह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मकसद इस वीडियो का कि एक वो बयान है जो एक रिदम और एक तर्ज और एक सतह पर रहता हुआ चल रहा है, जैसे कि मैंने सूरतुल तकवीर, सूरतुल इंफितार, सूरतुल इंशिकाक, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन और इसी तरह कई सूरतें बयान की। वो अपने रिदम और अपने पस मंज़र को साथ लेकर चल रही हैं। वो रिदम मैं नहीं तोड़ पा रहूँगा क्योंकि फिर बात पूरी तरह समझ नहीं आएगी अगर कोई तरतीब से सुन रहा है तो। इन वीडियो का असल मकसद उन बातों को थोड़े से आसान वर्ड्स में लाना, इजी वर्ड्स में लाना, सतह ज़हन के मुताबिक थोड़ा सा कम कर देना ताकि बात समझ में आ सके। जैसे मिसाल के तौर पर सूरतुल ज़ुहा और सूरतुल अलम नशरह बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, मगर आज के दौर में इंसान उसको अपने मुताबिक आसान लफ्ज़ों में कैसे समझे, इसका ये मकसद इन वीडियोज़ का ये काम होगा कि बात को थोड़ा सा ईज़ी और आसान लफ्ज़ों में लाना और बात को समझना और साथ साथ उस सूरत की पस मंज़र को और उससे नुक़्ता नज़रिया को भी समझ लेना, यही इन वीडियोस का मकसद है। और जो औरतें या मर्द, जो मेरे भाई या मेरी बहनें दीन इस्लाम पर अमल कर रही हैं या शुरू कर चुकी हैं या शुरू कर रहे हैं, उनके लिए खुशामदीद है, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए मेहरबानी है, उनके लिए अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और साथ साथ उनके लिए ये नसीहत भी होगी इन सवालात के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे सवालात हैं जो मेरा ख़्याल है उनके लिए मुश्किल होंगी, क्योंकि एक रिदम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मकसद से अगर इन वर्ड्स में कहा जाए तो मैं इन शॉर्ट एक छोटे लेक्चर्स दूंगा। तो सूरतुल इंशिकाक के अंदर सवाल नंबर 17 और 18 एक अहम सवाल है। असल में सवाल ये एक ही है मगर इसके दो रुख हैं। कुरान के असलूब के मुताबिक जिस्म कौन सी दो अहम चीज़ों का मजमुआ है? और इसी का एक दूसरा रुख है, कुरान के मुताबिक किस शख्स को दुनिया में इत्मीनान हासिल नहीं होता या कौन सा शख्स खसारे में है? ये असल में एक ही सवाल के 3 मुख्तलिफ़ हिस्से हैं या मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जिनको मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा, मगर सवाल जो असल बनता है वो यही है कि कुरान के असलूब के मुताबिक जिस्म कौन सी दो अहम चीज़ों का मजमुआ है। जैसे कि एक आम नज़र में देखा जाए कि इंसान अपने आप को बेहतर रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, तरोताज़ा तवानाई से भरपूर रखने के लिए
وہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مختلف خوراک کھاتا ہے، مختلف ایکسرسائز کرتا ہے، مختلف ٹائمنگ کے اوپر مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ بات تو اس کو بڑی اچھی طرح واضح ہے، اور اسی کے لیے وہ اسی کو بہتر رکھنے کے لیے کئی اقدامات بھی کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب ظاہری سی چیز نظر آ رہی ہے، وہ ہے جسم۔ اب اسی کے لیے وہ مختلف ایکٹیویٹیز ہے، جیسے ٹائم پہ کھانا کھانا، اچھی خوراک کھانا، ہائیجینک خوراک کھانا، وقت پہ کھانا، تندرستی والی خوراک، پروٹین، نیچرلز، منرلز، یہ تمام چیزوں کو ٹائم پہ لینا اور اس کو تندرست رکھنا، اور پھر اس تندرستی کے ساتھ ساتھ اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نہانا، دھونا، صاف کرنا، خوشبوئیں لگانا، اچھے سے اچھا لباس پہننا تاکہ خوبصورتی نظر آئے، واضح ہو، پتہ لگے تر و تازہ ہے۔ تازہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے اور اپنی ماں باپ کا بڑا لاڈلا، تو وہ بڑا تر و تازہ کھاتا پیتا تندرست، تو اس کے منہ پہ لالیاں نظر آتی، پتہ لگتا ہے کہ یہ کھاتا پیتے گھرانے کا ہے، تندرست بچہ ہے، چٹا گورا جسے ہم لفظ بولتے ہیں۔ تو جسم تو ظاہری طور پر انسان کو نظر آتا ہے ایک مجموعہ، ایک چیز نظر آتی ہے، ایک مجموعے سے مراد یعنی کہ ایک چیز ہی اس کو واضح ہوتی ہے۔ مگر مسلمان یا مومن یا اللہ پر ایمان رکھنے والے، جن کا قلب روشن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، جن کا زندگی میں مقصد صرف اور صرف دولت نہیں، اولاد نہیں، خوشیاں، بازاری، گھریلو، جسمانی اور گھر کے معاملات نہیں، کچھ اس سے بھی اوپر، جو راتوں کو روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی طرف روک ٹوک کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے ملتے ہیں، ان کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اپنے اعمالوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک دوسرا حصہ بھی موجود ہے، یہ بات جب کہ ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ رکھتا ہو، کہ جسم میں موجود ایک اور شے بھی ہے، وہ ہے روح، جو بڑی خاص ہے، جو بڑی اہم ہے، اور جو بہت ہی ضرورت رکھتی ہے اس جسم کے لیے۔ ایک بات جان لیجئے آسان الفاظ میں، کہ جس طرح پھیپھڑے دو انسان کے لیفٹ اور رائٹ پہ، اور ایک سانس کی نالی، اب اسی شکل کو ایمان کے دائرے میں ذرا کنورٹ کرتے ہیں۔ اب وہ سانس کی نالی نیکی سمجھ لیں یا برے کام سمجھ لیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز، ظاہر سی بات ہے کوئی انسان عمل کرے گا، اچھے عمل ہوگا یا برا عمل ہوگا، نیکی کا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، اچھے اثرات کرے گا یا پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ایک کام ہوگا، کام وہ ایک ضرور کرے گا۔ تو یہ سانس کی نالی اس کے عمل کا معاملہ۔ اب یہ دو پھیپھڑے، اسی طرح ایک جسم اور ایک روح، جب بھی کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اچھا یا برا یہ بات ابھی نہیں ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، کسی قسم کا بھی عمل کرتا ہے، اس کے دو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک رائٹ ناؤ، اسی ٹائم، اسی وقت جو ہوتے ہیں واضح نظر آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اس نے اچھی بات کی، آگے سے اس کو جواب بھی اچھا ملا، کسی کے ساتھ اس نے بری بات کی، آگے سے جواب بھی برا ملا۔ یہ ہے ظاہری طور پر نظر آنے والا معاملہ۔ اب اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جو اس کی روح میں ہے، پر وہ ظاہری طور پر اس ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ جیسے کوئی آپ نے نیکی کی کوئی اچھی ترغیب شروع کی ہو، نیکی کا کوئی اچھا کام شروع کیا ہو، فی الوقت ظاہری طور پر تو شاباشی ملے گی، اچھوں لوگوں کی دعائیں ملیں گی، ان کی اپریشیٹ ملے گا۔ اب اس کے کچھ اثرات ہوں گے جو آپ کی روح پر جبز ہو جائیں گے، قائم ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح آپ نے کوئی بری چیز ایجاد کی، جس کی شکل آج کل بڑی کھلم میں دیکھتا ہوں، جیسے کہ فحاشی کے نام کے اوپر لوگ جو ٹک ٹاک اور یہ ویڈیوز اور یہ فحاشیوں کے اوپر جو انسٹاگرام جن جیسی چیزوں کو شائع کرتے ہیں، اس سے اچھی چیز کے ساتھ ساتھ جو بری چیز واضح ہو رہی ہے وہ بڑی بری اثرات ہیں، اس سے بری چیز پھیلتی ہے، کئی شکلوں کی نکلتی ہے۔ اب وہ برے اثرات فی الوقت نظر نہیں آ رہے،
وہ جذب ہو گئے ہیں، وہ اندر کہیں جسم کے کسی روح کے حصے میں جذب ہو کے رہ گئے ہیں، جیسے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ احادیث کے مطابق حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر داغ پڑ جاتا ہے، ظاہری طور پر وہ داغ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح روح میں بھی وہ چیزیں جذب ہو کے رہ جاتی ہیں، وہ اندر ہی رہ جاتی ہیں، وہ اندر ہی قائم رہتی ہیں، وہ ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہیں، واضح نہیں ہو رہی، مگر وہ ہوں گی بعد میں۔ ابھی صرف ظاہری طور پر آپ کو جسمانی معاملات نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو اچھی بات کہی، اس نے آگے سے اچھا جواب دے دیا، بات اچھی آ گئی، اب اس کا اچھا اثرات کیا ہوا؟ دل کو بھی خوشی ہوئی۔ یہ دونوں اثرات، تو یہ بالکل سانس کی نالی اور دو پھیپھڑے اسی طرح کا کام کرنے کہ عمل چاہے اچھا ہے یا برا ہے، اس کے دو اثرات ہیں۔ ایک ظاہری جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ بہت نیک کام کر رہا ہے، شاباش، بہت اچھا، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ آگے سے آپ کو اپریشیٹ کی شکل میں جوابات آ رہے ہیں۔ اب اس کے اثرات آپ کی روح پہ بھی جذب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی برا کام کیا، ظاہری طور پر بات تو کچھ ہو جائے گی، کوئی کہہ بھی دے گا ہمت کر کے، مگر اس کے برے اثرات آپ کے جسم پر، آپ کی روح میں جذب ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی رشوت کھائی، حرام کام کیا، آپ نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی احادیث کے مطابق، فی الوقت وہ آگ ایکٹیو نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہوگی۔ تو حقیقت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کا یہ جسم دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ظاہری جسم اور ایک روح۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تب جا کر ایک جسم سر انجام ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جسم کی اپنی خوراک ہے، اپنی خواہشات ہیں، اپنے معاملات ہیں، اپنی مشقت ہے، اپنی محنت ہے، اپنے رنج ہیں، اپنے غم ہے، اپنی درد ہے، اپنی پریشانی ہے۔ اور اسی طرح روح کی بھی اپنی خوراک ہے، اپنی غذا ہے، اپنی خوشی ہے، اپنی محنت ہے، اس کے اپنے صدمے ہیں، اس کی اپنی درد ہے، اس کے معاملات کچھ اور ہیں۔ جیسے کہ بڑا واضح جواب ہے، جیسے انسان کو اگر سر میں درد ہوتی ہے تو اس کی وجہ کوئی پریشانی، کوئی دماغ میں ڈپریشن، کوئی ایسی بات ہے جو اس کو دل دماغ میں تنگ کر رہی، اب سر درد کر رہا ہے، اب وہ سر درد ہو رہا ہے، جب سر درد ہو رہا ہے پورا جسم درد ہو رہا ہے، اب اس کا علاج میڈیسنز جو وہ کھائے گا اور اس کا سر درد اب بہتر ہوگا، پریشانی کم ہوگی، ڈپریشن کم ہوگا، ریلیکس ہوگا۔ اب اس کی پریشانی علیحدہ، اب اس کی درد علیحدہ، اب اس کی خوراک علیحدہ، اب اس کا مسئلہ علیحدہ، اس طرح وہ اپنا حل کر گیا۔ اب اسی طرح ایک پریشانی ہے جو دل کی پریشانی ہے، کو دل میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، کچھ مسئلہ ہے، وہ سرد درد تھی اپنے کسی کام کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، یہ ذہنی یا جس دلی پریشانی اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے۔ اب اس کی پریشانی کیا ہے؟ چین نہیں آ رہا، اطمینان نہیں ہو رہا، سکون نہیں آ رہا۔ وہاں پر بیڈ پہ تو تھے، اے سی کے کمرے میں تھے، پر سکون تھا۔ یہاں پر بیڈ پہ ہیں، اے سی والے کمرے میں پر سکون نہیں ہے۔ تو دونوں کا معاملہ مختلف ہے، دونوں کا آرام مختلف ہے، اب دونوں کی میڈیسنز بھی مختلف ہیں۔ یہاں پر تو ہم نے ظاہری میڈیسنز لے لی، سر کو درد کو ریلیکس کیا، اس کو اندر ریلیکس کر کے اس کو آرام دیا، اور آرام کے ساتھ ساتھ جو اے سی یا جو بھی ماحولیاتی معاملات ہیں اس کو بہتر کیا اور اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے معاملے کو حل کیا، یا دل میں اطمینان حاصل ہوا۔ تو دوسری طرف اب اس کی غذا کچھ اور ہے، وہ بے چین ہے، پریشان ہے، اب وہ میڈیسنوں سے نہیں حل ہوگی، اب اس کی خوراک کچھ اور ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ جسم ہمارا خاک سے بنا ہے اور خاک میں ہی جائے گا، اور اس کی غذا بھی اسی خاک سے ہے، چاہے وہ پتے، سبزی، جانور، گوشت، ہوا، پانی یا کوئی بھی سبزی، وہ اسی خوراک، اسی غذا، اسی خاک سے آئے گی۔ اس کی خوراک کچھ اور ہے، یہ روح ہے، یہ روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھونکی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی شے ہے، یہ اس جسم کے پنجرے میں اصل میں بند ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ اس کے ساتھ جڑی ہے، پر اس کی خوراک کچھ اور ہے۔ اس کو کھانے پینے کے لیے منرلز یا وائٹامنز نہیں چاہیے، اس کو چاہیے قرآن مجید، اللہ کی کلام، کیونکہ یہ جڑی ہے اس کے ساتھ۔ یہ جسم جڑا ہے خاک کے ساتھ، اس کی غذا بھی ادھر سے ہے، اس کے معاملات بھی ادھر سے ہیں، یہ جڑی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اس کو غذا چاہیے تو قرآن مجید کی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ اس کو معاملات اوپر کے چاہیے، وہ اوپر جانا چاہتی ہے، وہ تو چاہتی ہے علیین میں جانا، بلند جگہوں پر رہنا۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کی غذا قرآن مجید ہے، اس کو تسلی ملتی ہے نماز سے، اس کو آرام ملتا ہے اللہ کے کلام سے، اس کو تو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ غذائیں ہیں۔ تو اگر آپ ان کی غذاؤں کو پورا کریں گے تب ہی یہ دونوں چیزیں تندرست رہیں گی۔ ظاہری طور پر جسم آپ کا تندرست ہے، طاقت رکھتا ہے، پر اندر سے کمزور ہے۔ اسی طرح ایک انسان اندر سے طاقت رکھتا ہے پر ظاہری طور پر وہ کمزور ہے۔ اب انسان ظاہری شکل کو کیا اختیار کرتا ہے؟ اب یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے جواب کے ساتھ سورت کی اس آیت کو بھی بیان کر دوں جو میں نے بیان میں بھی دی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6۔ انسان کا جسم دو مجموعوں چیزوں سے بنا ہے، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، وہ ہے ایک جسم اور ایک روح۔ اب ان دونوں کی مشقت علیحدہ، ان دونوں کی محنت علیحدہ، ان دونوں کی خوراک علیحدہ، ان دونوں کی خواہشات علیحدہ، ان دونوں کی غذا علیحدہ، ان دونوں کی تندرستی علیحدہ، اور ان پر اثر ہونے والے نیکی اور بدی کے معاملات اور ان کی ریئیکشن بھی علیحدہ۔ تو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچے گا، اس کے پاس پہنچے گا مسلسل محنت میں لگا رہنے کے بعد، یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے۔ یہ محنت، یہ مشقت، یہ پریشانیاں، یہ رنج اور یہ غم، تم چاہو یا نہ چاہو، تم پسند کرو یا نہ کرو، جیسے کہ ایک انسان صرف سبزی کھانا پسند کرتا ہے، گوشت نہیں پسند کرتا ہے، اور ایک گوشت پسند کرتا ہے، سبزی نہیں پسند کرتا، ایک انڈا پسند کرتا ہے، ایک دودھ نہیں پسند کرتا، یہ مختلف کیفیات ہیں۔ تو تم چاہو یا نہ چاہو، تو یہ محنت کرتے 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 تم پہنچو گے اپنے رب کے پاس۔ تو یہ اصل میں اشارہ ہے اس طرف بات بتانے کا کہ جو تمہاری دونوں چیزیں جسم میں ہیں وہ محنت کرتے کرتے پہنچیں گی، چاہے اپنی مرضی سے محنت کرو یا پھر چاہو یا نہ چاہو، تم پہنچو گے ایک نہ ایک وقت اس کے پاس محنت کرتے ہوئے، وہ معاملات تمہارے مکمل ہوں گے۔ اسی کے بارے میں سورۃ البلد میں بھی اشارہ ہے، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا کہ ہم نے انسان کو، خلقنا الانسان خلق کو پیدا کیا، بنایا، انسان فی کبد محنت میں، مشقت میں، اسی میں اس کو پیدا کیا، یہی ہے اس کا مقدر۔ یہی بات واضح طور پر یہ دونوں آیات بتاتی ہیں کہ یہ دونوں مجموعوں کی سوچ علیحدہ، معاملات علیحدہ، نظریات علیحدہ۔ جیسے جسمانی طور پر ایک مثال ہے، ایک غریب انسان سوچتا ہے امیر کو کیا پریشانی۔ اب ظاہری معاملہ ہے تو اس طرف سے بات کر رہا ہوں، تو یہ جسم کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہ جسمانی لحاظ سے انالیسس کرتا ہے کہ یہ دیکھو تندرست ہے، طاقتور رکھتا ہے، اچھی گاڑی اے سی پہ آتا ہے، اے سیوں میں سوتا ہے، کمروں میں رہتا ہے، اس کو کیا پریشانی، اس کو کوئی ذہنی ٹینشن نہیں۔ اسی طرح اگر جب کہ اس سے پوچھا جائے کسی امیر بندے سے تو اس کو کیا رنج اور غم ہے، اس کو کیا صدمے ہیں، اس کو کیا پریشانی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اس نیند کو لانے کے لیے کیا گولیاں کھانی پڑتی ہیں، جبکہ غریب آدمی ٹانگیں بچھاڑ کے سوتا ہے۔ کیفیت میں مختلف ہے، پریشانیاں مختلف ہیں، مگر ظاہری طور پر ہم نے ایک انالیسس کیا کہ دیکھو یہ تندرست ہے، دیکھو گاڑیوں میں پھر رہا ہے، امیر جگہوں پہ رہتا ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو کیا ٹینشن، جبکہ اس کو نیند نہیں آتی، رات کو جیسے دماغ میں کوئی بھٹی چل رہی ہو۔ اسی طرح
اب اس کو تھوڑا سا موڑ لیتے ہیں نیکی اور بدی کی طرف۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں وہ اطمینان میں ہیں، سکون میں ہیں، جسمانی طور پر وہ فاقے نظر آ رہے ہیں، چٹائی پہ سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات درست نہیں لگ رہے یا کم سال لگ رہے ہیں، بڑے ختم ہوئے ہوئے حالات ہیں، مگر بڑا اطمینان ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، وہ ذہنی طور پر اطمینان ہے، وہ روحی طور پر اطمینان حاصل ہے۔ تو جس شخص کا روح میں اطمینان ہے، اب وہ چٹائی پہ سوئے یا محل میں سوئے، فاقے لیٹے یا پیٹ بھر کر لیٹے، وہ اطمینان میں ہے۔ اللہ نے اس کو دیا، اس نے اچھی راہ پہ لگایا، اطمینان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھی دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، وہ پھر بھی اطمینان۔ یہ روح زیادہ تر انسان کے جسم کے اوپر ایکٹیو رہے گی، حاوی رہے گی اگر وہ سمجھے، جبکہ اس کو لگتا ہے کہ جسم زیادہ اس کے روح پر اثر ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر دل میں اطمینان ہے، اب روٹی ہے یا نہیں ہے، خاک پر لیٹا ہے، چٹائی پر لیٹا ہے یا محل میں لیٹا ہے، کما رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے دل میں اطمینان ہے، اب سب بہترین ہے۔ کیونکہ جو آ رہا ہے اچھے راہ میں آ رہا ہے، لگا رہا ہے اچھی راہ میں لگا رہا ہے، راتوں کو محل میں ہے پر راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، گر گراتا ہے، دعائیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اولاد کو دیکھتا ہے تو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اہل و عیال کو دیکھتا ہے تو نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ اب اطمینان ہے، اب اس کو کوئی پریشانی نہیں، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر یہ لے بھی جائے گا تو تب وہ سب بھی اس کا کرم ہے، یہ سب اس کی آزمائش ہے۔ اب یہ اطمینان اس کے دل پر زیادہ حاوی ہے، اس وجہ سے اب اس کے جسم کے اوپر یہ معاملات، یہ اثرات طبعی ہوں گے، مستقل اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر انسان کا دل اطمینان میں نہیں ہے، اب وہ چاہے محلوں میں ہو، بڑی گاڑیوں میں ہو، بڑی جگہوں پر ہو، اب اس کو اطمینان نہیں، دل میں کچھ اور چل رہا ہے، دماغ میں بھٹی چل رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، کیفیت مختلف ہے، تو یہ مسئلہ اس کے اوپر ہمیشہ حاوی رہے گا اور وہ انسان کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور پھر اس کی ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے، پھر اس طرح کے لوگوں کو یہ لگتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں یہ وہ سوچتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں اکثر کہ اب ہم اگر مر بھی جائیں تو پھر کہاں چین پائیں گے۔ ان کو یہ لگتا ہے، یہ بے چینی، یہ کیفیت، یہ بدمزگی، یہ اندر دل میں آگ بھرنا، یہ پریشانی، یہ مشکل، اصل میں اس کے دل پر اطمینان حاصل نہیں، اس کو یقین نہیں اپنے رب کا، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، ایمان رکھو یا نہ رکھو، تم پسند کرو یا نہ کرو، یہ محنت، یہ رنج، یہ غم، یہ آہستہ آہستہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دونوں چیزوں کو بات سمجھ لو، تیرے مقدر میں ہی محنت ہے، تو ایمان والا ہے یا نہیں ہے، تیرا دل پہ تیرا رب پہ ایمان ہے تب بھی تجھے محنت کرنی ہے، تجھے بلکہ زیادہ محنت کرنی ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو شخص جس کا معاملہ زیادہ حساس ہے یا جس کا لطیف انداز ہے، یا جو کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرتا ہے یا جرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے معاملات زیادہ حساس رہتے ہیں، وہ ایسی باتوں کو زیادہ سوچتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر پریشانی، ہر آزمائش ہی ہوتی ہے، اور وہ اس آزمائش کو کنورٹ کر دیتا ہے کفارے میں، صبر کر کے، الفاظ ایسے نہیں بولتا، ہاں بات اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، کوئی پریشانی ہو جائے تو پھر بھی اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے، تو جبکہ غافل انسان وہ ایسی پریشانی کو بھی نزدیک نہیں آنے دیتا، دیواریں کھڑی کر لیتا ہے اونچی اونچی، اور اگر کچھ آ جائے تو عیش و آرام اور ایسے معاملات سے اپنے ان بے فکری معاملوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دو فرق ہیں ہمارے اندر۔ اور یہاں پر ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں روح کے بارے میں، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 85، کہ روح کیا ہے؟
روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سورت اور بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، جیسے جسم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، قُلِ الرُّوحُ مِن رَبِّ، یہ تو اللہ کی روح ہے، اس نے ہی پھونکا ہے، اسی نے بنایا ہے، یہ اسی کے حکم سے ہے، اس کی نبی کی وجہ اسی نے ہی پھونکا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِن رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے بنی ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے ما اوتیتم من علمی الا قلیلا، وہ تو بس تھوڑا سا ہی ہے، یہ صرف بات تمہیں سمجھانے کے لیے ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہے، یہ جیسے کہ پنجرے میں بند ہے اس جسم کے، وہ تو جڑی ہے اس کے ساتھ، باری تعالیٰ کے ساتھ، اس کا تو ذائقہ اور اس کا معاملات تو کچھ اور ہے، اس کو تو کچھ اور چاہیے، اس کی محنت کچھ اور ہے۔ تو اصل میں یہ وہ بات ہے سمجھانے کی کہ جس طرح آپ اپنی اس جسمانی معاملات کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نفس ایمان کے کندھے پہ بندوق رکھ کر کئی ہزاروں لاکھوں اس جسموں پر لگاتے ہیں، پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے روح کے اوپر بھی تھوڑی مشقت کریں۔ یہ دو پھیپھڑے کی طرح شکل رکھتی ہے، اگر آپ ایک ہی پھیپھڑے پہ عمل کریں گے، ایک ہی پھیپھڑے پہ محنت کریں گے تو دوسرا پھیپھڑا ساتھ نہیں دے پائے گا، اس کی خوراک کچھ اور ہے، اس کی خوراک کا بھی کچھ سوچیں۔ جیسے کہ ایک اچھا فٹ رہنے والا پرسن ہر منرلز کو لیتا ہے، وائٹامنز بھی لے گا، کیلریز بھی لے گا، اتنی لینی ہے، یہ اتنا کھانا ہے، اس نے ایک میئرمنٹ رکھی ہوئی ہے، تو یہ میئرمنٹ آپ کے جسم کے لیے ہی ہے، نیک کمال کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں آخری بات عرض کر دوں جو آج کل میں بہت دیکھ رہا ہوں، پہلی تو بات ہے ان کے لیے خوشخبری اور ان کے لیے مہربانی اور ان کے لیے جزائے خیر جو میری بہنیں یا میرے بھائی محنت کر کر دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی غلطی بھی کر رہے ہیں۔ وہ جہاں پر عورتیں میری بہنیں پردہ کر رہی ہیں وہاں پر اس پردے کی نمائش بھی کر رہی ہیں، جہاں میرے بھائی دین پر عمل کر رہے ہیں وہاں اس کو معاون کی طرف دکھاوا بھی کر رہے ہیں۔ یہ معاملات بہت غلط ہو جائیں گے، مشکل پڑ جائے گی۔ اس کی وجہ یہاں میں ایک بات اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جو عورتیں حجاب کر رہی ہیں تو وہ میک اپ اور پرومیننٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے جو وہ معاملات کو پہلی سطح سے 10ویں سطح پہ لے گئی ہیں، ایک طرف تو حجاب کیا، دوسری طرف اس کو پرومیننٹ بھی کر دیا، اس سے وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ ایک نیکی یا ایک عمل کوئی سا بھی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ایک عمل چاہے اچھا ہو یا برا، اس کے دو اثرات ہیں۔ ایک ظاہری طور پر جو تم دکھا رہے ہو، جو تم بتا رہے ہو، جو تم بتانا چاہ رہے ہو، جو تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو علم ہو جائے، اور ایک وہ ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، وہ تمہاری روح میں جبز ہو رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو وہ دکھاوے کے معاملے میں نہ رہ جاؤ۔ تو جسم جو پروان چرے گا آہستہ آہستہ تدریجاً فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سورۃ طارق کی آخری آیت، کہ تم پروان چرو گے آہستہ آہستہ تو تم پاؤ گے۔ اب وہ تمہاری مرضی ہے، علیین میں جانا چاہتے ہو کہ سجین میں جانا چاہتے ہو، دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ والوں کی طرف رہنا چاہتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، اس میں تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ تو یہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، پر تمہیں جانا ہی ہوگا۔ اچھے طریقے سے چلے جاؤ گے تو کامیابی حاصل کرو گے، ورنہ تو تم جیسے لوگ اکثر یہاں پر کہتے ہیں، ہم سننے میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی چین نہ پایا تو پھر کہاں جائیں گے، تو وہ چین اسی وجہ سے نہیں پا رہے کیونکہ دنیا میں وہ بے چین ہیں۔ تو جسم آپ کی دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسمانی
جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، اور ایک روح. اور اگر آپ اپنی روح کو اطمینان حاصل کروا دیں گے تو آپ کے جسم کے اوپر یہ قابو پا لے گا اور آپ کا نفس مطمئنہ ہو جائے گا، آپ کا نفس امارہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور آپ چاہے چٹائی پہ ہیں یا محل میں ہیں آپ اطمینان میں رہیں گے. ادروائز آپ اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے روح کو دفن کر دیں گے اس جسم کے مقبرے کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.